बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। 2 दिसंबर से लेके अब तक इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं कराई गई। बुशरा बीबी साहिबा की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब का जो ईद के मौके पर सामान अडयाला जेल भिजवाया गया वो भी उनको नहीं देने दिया गया। जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत की नई मिसालें कायम की जा रही हैं। ईद के मौके पर भी किसी एक भी बेगुनाह को रिहा नहीं किया गया, चाहे वो गुजरांवाला की जज नताशा ने जिन बेगुनाहों को सजाएं सुनाई थी चाहे वो हों, ना ही उनकी अपीलें जस्टिस आलिया नीलम ने लगाई कि उनकी ज़मानतें हों, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा इक़दाम किया, ना आईनी अदालत ने कोई ऐसा इक़दाम किया, ना जस्टिस डोगर ने कोई ऐसा इक़दाम किया। और इस तरह से तमाम बेगुनाह जो हैं वो जेलों में ही रहे और ईद की नमाज़ें उन्हें नहीं पढ़ने दी गई। जो कोट लखपत जेल के असीरान हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी थी कि हमें ईद की नमाज़ तो पढ़ने दो, लेकिन क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता ही है कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, तो किसी को भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। इमरान खान साहब को भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल, ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम। तो आज भी यकीनन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात जो है वो नहीं कराई जाएगी। देखना है कि बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात उनकी फैमिली से कराई जाती है, नहीं कराई जाती। तो बहरहाल अभी इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी साहब, वो और नवाज बप्पी साहब, वो अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद के साथ जो है वो अडयाला के बाहर पहुँचे हुए हैं और एक जगह पे उनको रोका हुआ है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। जो भी अपडेट्स होंगी वो बाद में आपको आगाह करेंगे। अब बात यह है कि इमरान खान साहब की अपने बेटे से बात होती है और उसके बाद इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान जो है वो इमरान खान साहब का एक पैगाम पाकिस्तानियों को देते हैं और फिर वही पैगाम इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से भी आ जाता है। पहले मैं वो पैगाम आपके सामने दोबारा रख देता हूँ और फिर ज़रा बात करते हैं कि ये इमरान खान ने क्यों कहा। मेरी इस पे तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों से बात हुई और मेरा अपना भी एक एनालिसिस है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने ट्विटर अकाउंट से कहा, इस मुल्क के जजेस को खुद शर्म आनी चाहिए। हमने 12 अदलिया से रजू किया, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ाती मराद के एवज़ अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। इन्होंने अपनी दयानतदारी बेच डाली है। वो जानते हैं कि मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो मेरी अहलिया को अजियत पहुंचाते हैं। सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए जजेस बुशरा बीबी के साथ इस कदर गैर इंसानी सलूक की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। उन्हें दिन के 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है और पूरे हफ्ते में मुझसे मुलाकात के महज 30 मिनट दिए जाते हैं और अक्सर तो इस मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती है। इस्लाम में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाने की ममानियत है। इनके मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। जज मुआशरे में इंसाफ के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इस मुल्क के जजेस को खुद शर्म आनी चाहिए। यानी इमरान खान ने जो है वो बेशर्म कहा है जजेस को। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने क्यों जजेस को जो है वो जजेस को इमरान खान साहब ने इस बार निशाना बनाया है। और इमरान खान साहब के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जजेस की तस्वीरें लगा के वो जजेस के बारे में लिख रहे हैं कि किस जज ने क्या कुछ किया है। देखें, मामला ये है कि इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी जगह पर खड़ी हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान में किसी सूरत ये जो असीरान जेलों में इनको नहीं छोड़ना, इमरान खान के केसेस नहीं लगने देने, इमरान खान को रिहा नहीं होने देना, बुशरा बीबी को रिहा नहीं होने देना, तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस नहीं करना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इन्हीं को इक़्तिदार पर मुसल्लत रखना है। जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है ये जूं की तूं चलेगी, किसी के लिए कोई रियायत नहीं है, ये सारी, यानी वो अपनी बात पे कायम है। अच्छा, इमरान खान भी अपनी बात पे कायम है कि मैं कोई सरेंडर नहीं करूँगा, मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं कोई डील नहीं करूँगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी ज़ाहिर है उनसे कई बार कोशिश की, तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाके बात की। इमरान खान ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ और अगर मैंने ये जो मैं चाहता हूँ जिस तरह से उस पर बात नहीं करते तो मुझे मेरी जान जाने की भी परवाह नहीं है। यानी वो इस हद तक एक पोजीशन जो है वो ले चुके हैं। और इमरान खान साहब को अल्लाह ताला पे यकीन और एतकाद ऐसा है कि जब उनको पिम्स लाया गया तो एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया जो इनकी हेल्थ बीट है और बहुत उनके अच्छे सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा हुआ है। तो इसलिए इमरान खान साहब और वो जो हारून रशीद साहब का मैं कई बार हवाला दे चुका हूँ, तो वो कहते हैं जब एक आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाए तो फिर वो कोई और ही आदमी होता है। इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान को अगर बाहर भी लाना है तो ये वाज़े मैसेज आना चाहिए कि इमरान खान डील करके आए हैं, हमारे साथ डील करके आए हैं। और इमरान खान ये कहते हैं कि मैं किसी सूरत डील नहीं करूंगा। इमरान खान कहते हैं कि मैं अदालतों के जरिए रिहा होऊंगा। इमरान खान कहते हैं कि अदालतें मेरे केसेस सुने, जजेस फैसले करें। और ये केसेस इतने कमज़ोर हैं कि आप देखें ना कि जस्टिस डोगर केस लगाता नहीं है, लगाता है तो नए वाले आते नहीं हैं। अब
عمران خان صاحب نے یہ جو ججز کا کہا ہے، ججز کو بے شرم کہا ہے، اور ایک طرح سے ان کا ایک میسج یہی تھا کہ ججز کے اوپر بات کریں. دیکھیں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہوئیں تو عمران خان صاحب نے ایک ملاقات میں پارٹی کے جو بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے بالکل، لیکن اسٹیبلشمنٹ خود آگے تو کچھ نہیں کرتی نا، وہ جن سے کرواتی ہے ان کا بھی نام لو، ان کو بھی لوگوں کے اندر گندا کرو، ان کو بھی لوگوں کے اندر ایکسپوز کرو. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کا نام بار بار سب نے لیا، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ اتنا ننگا ہوا قاضی فائز عیسیٰ پوری دنیا میں پاکستانیوں کی نظروں کے سامنے، کہ جب سے وہ مکروہ شخص، غلیظ، نیچ اور گندا اور گھٹیا انسان ریٹائر ہوا ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ وہ دشمنی کی ہے کہ انشاءاللہ جب بھی پاکستان میں قانون کی حکمرانی آئے گی تو ایک ایسا قانون بننا چاہیے کہ جتنے وہ کردار جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا، نقصان پہنچایا، ان کو پبلکلی ہینگ کیا جائے، ان کو لوگوں کے سامنے پھانسیوں پہ لٹکایا جائے، تاکہ ایک میسج آئے کہ اب پاکستان اس طرح سے نہیں چل سکتا جیسے چل رہا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ ان کرداروں میں سے ایک کردار ہے. تو ہوا فائدہ یہ ہوا اس کا بار بار نام آنے سے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب سے ریٹائر ہوا ہے آج تک، اس کو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ریٹائرمنٹ کو، آج تک وہ 5 سے 7 مرتبہ پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے. 1.5 سال میں 5 سے 7 مرتبہ صرف دیکھا گیا پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر. یہ ہے اس اویئرنیس کا فائدہ. جب اویئرنیس ہوتی ہے لوگوں کو نام یاد ہوتے ہیں کہ کون کیا کردار ہے. تو اب عمران خان نے جب یہ کہا تو اس کے بعد تحریک انصاف اب ججز کی تصویریں لگا کے کمپین کر رہی ہے. اس پہ میں آتا ہوں کہ اس کا ریئیکشن کیا آ سکتا ہے. دیکھیں ہاں ایک چیز اور، آج حسان نیازی جو ہیں ان کی برتھ ڈے ہے اور 950 دن ہو گئے، اور حسان نیازی کو قید کاٹتے ہوئے، ناحق قید کاٹتے ہوئے ان کو سزا ہو چکی ہے، لیکن ان کی اپیل لاہور ہائی کورٹ نہیں سن رہی. جسٹس عالیہ نیلم نے جو بینچ بنایا وہ نہیں سن رہا. خیر تحریک انصاف، اور آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو دیکھیں مطلب 1000 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. ابھی یہ 3 خواتین ہیں، فردوس رائے ہیں، ان کو 192 دن ہو گئے 192، اور فلک جاوید کو 181 دن ہو گئے، صنم جاوید کو 170 دن ہو گئے، اور اسی طرح سے بشرا بی بی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت طویل عرصے سے جو ہے وہ ناحق قید ہیں. یعنی یہ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، مردوں کا تو صورتحال سب کے سامنے. جو بزرگ ہیں اجاز چودھری صاحب ہوں، اس طرح کی ان کی ایج دیکھیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے. تو خیر اب تحریک انصاف نے جن ججز کی، اچھا اس میں تحریک انصاف نے ایک جج کی غلط لگائی ہے تصویر، یہ تحریک انصاف کو نہیں لگانی چاہیے تھی. انہوں نے عرفان سعادت خان صاحب جو ہیں ان کی بھی تصویر لگا دی ہے، ان کی تصویر نہیں لگانی چاہیے تھی، کیونکہ عرفان سعادت خان صاحب تو وہ جج ہیں جنہوں نے اس میں یہ جو کیس تھا مخصوص نشستوں والا، اس میں انہوں نے تحریک انصاف کو نشستیں دی تھیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک تحریک انصاف سے غلطی ہوئی ہے اور ان کو اس کی تصحیح کرنی چاہیے اور ان کی تصویر نہیں لگانی چاہیے. اچھا تحریک انصاف نے ایک وال آف شیم کے نام سے ایک کمپین چلائی، اور اس کمپین میں انہوں نے کہا کہ ڈونٹ فارگیٹ دس فیس، اور آگے تصویریں لگائی ہیں. سب سے پہلی انہوں نے جو تصویر لگائی ہے وہ جسٹس امین الدین خان کی لگائی ہے. جسٹس امین الدین خان وہ جج ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں میں، جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا ہر چیز میں ساتھ دیا، جنہوں نے مخصوص نشستوں میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایک بھی سیٹ تحریک انصاف کو نہیں ملنی چاہیے. انہوں نے اور نعیم اختر اعوان، یہ 2 جج تھے جنہوں نے کہا تھا ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے، اور یہ 2 تھے، اور پھر اکثریت نے بہرحال 8 ججز نے کہا تھا ملنی چاہیے. اور پھر وہ بعد میں 26 آئینی ترمیم آئی اور آئینی بینچ بن گیا، پھر آئینی بینچ کے سامنے یہ معاملہ گیا، اور پھر آئینی بینچ نے جو ہے وہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو دے دیں. اچھا تو یہ جسٹس امین الدین خان کی ایک لمبی فہرست ہے، انہوں نے کیا کچھ کیا، بہت، یعنی یہ ریٹائر ہو گئے تھے، ان کے ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے آئینی عدالت بنا کے ان کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا، یعنی ایک طرح سے ایکسٹینشن دے دی گئی انہیں 3 سال کے لیے. اس وقت آپ پاکستان کے اندر دیکھیں نا کہ کتنے وہ لوگ ہیں، عہدے ہیں جن پہ ایکسٹینشن کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن میں دیکھ لیں، چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہو چکی ہے، چیئرمین نیب کی مدت ختم ہوئی، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. یعنی وہ تمام اس نظام کو لگتا ہے کہ جتنے لوگ جہاں بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کو بھی ہٹائیں گے نا تو دیوار میں سے اینٹ نکلے گی اور عمارت گر جائے گی. تو اس لیے سب کو بٹھایا ہوا ہے اور نوازا ہوا ہے. دوسری انہوں نے تصویر لگائی ہے جسٹس ضیاء خان کی. اچھا جسٹس ضیاء خان جو ہیں یہ ویسے اپنے طور پہ بڑے بنتے ہیں کہ یہ بڑے زبردست اپرائٹ آدمی ہیں. جسٹس ڈوگر کو اسلام آباد کورٹ میں ٹرانسفر کر کے یہ لائے تھے، اور انہوں نے سہولت کاری کی تھی اس حکومت اور اس نظام کی. ان کو 3رے نمبر سے چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا تھا، اور یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے چیف جسٹس پاکستان بننا، لیکن ان کو بنایا گیا تھا، اور ظاہر ہے اب سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کیوں بنایا گیا تھا. اچھا اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ تصویر پی ٹی آئی نے لگائی ہے جسٹس سرفراز ڈوگر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. چوتھی تصویر لگائی ہے جسٹس عالیہ نیلم کی جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ. اس کے بعد آئینی عدالت کے ججز کی تصویریں لگائی ہیں.
جسٹس کے آغا، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس روزی خان بریچ، اور اسی طرح سے ان کے بعد جو تصویر لگائی ہے وہ انہوں نے لگائی ہے جسٹس عامر فاروق جو پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، پھر جسٹس حسن نظر رضوی یہ بھی آئینی عدالت کے جج ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل یہ قاضی فائز عیسیٰ کا ہر چیز میں تقریباً ساتھ دیتے تھے، اور جسٹس محمد علی مظہر یہ بھی انہوں نے پہلے ان 8 ججز میں تھے جنہوں نے نشستیں پی ٹی آئی کو دی تھی، پھر یہ بدل گئے، یہ دونوں، یہ اور حسن نظر رضوی یہ دونوں بدل گئے، اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں انہوں نے یہ جو ججز تھے یہ اسلام آباد کورٹ کے 5 آزاد ججز اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز، ان کی پیٹیشن بھی انہوں نے مسترد کی تھی، اور ان کے اور یہ میخلا ملٹری کورٹس والے کیس میں بھی یہ حسن نظر رضوی وغیرہ تھے۔ اچھا یہ میں بتا چکا ہوں عرفان سعادت خان صاحب کی تصویر انہوں نے غلط لگائی ہے، جسٹس مسرت ہلالی کی تصویر انہوں نے لگائی ہے، انہوں نے جسٹس محمد آصف جن کو اسلام آبادی کورٹ سے اسلام آبادی کورٹ لایا گیا بلوچستان ہائی کورٹ سے ان کی تصویر لگائی ہے، جسٹس ارباب محمد طاہر کی تصویر لگائی ہے، جسٹس اعظم خان کی لگائی ہے، جسٹس انعام امین منہاس جنہوں نے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر جو ایک درخواست تھی حامد میر صاحب کی، عمران ریاض خان صاحب کی کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن میں لایا جائے، وہ درخواست انہوں نے مسترد کی تھی، اور جسٹس خادم سومرو تو ان کی تصویریں جو ہیں وہ انہوں نے لگائی ہیں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا۔ اب اس کا ریئیکشن کیا آ سکتا ہے؟ اس کا ریئیکشن اس سے بڑھ کر کیا آ سکتا ہے کہ یہ تمام وہ ججز ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے ہیں، جنہوں نے عمران خان کو کوئی انصاف نہیں دیا، جو عمران خان کے کیسز سنتے ہی نہیں ہیں، جو اس ملک کے اندر جن کو انصاف ملنا چاہیے ان میں سے کسی کو انصاف نہیں دیتے۔ تو اس لیے یہ ججز میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی، کیونکہ دیکھیں نا عمران خان صاحب کو ایک بات کا تو پتہ ہے کہ یہ ججز جو ہیں ان کی کیا بیچاروں کی سٹینڈنگ ہے، اور یہ تو کہیں اور سے ڈائریکشنز جو ہیں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں اور سے ڈائریکشنز لیتے ہیں، ان کو جہاں وہ وہاں سے جو کہا جاتا ہے یہ وہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان تمام کرداروں کو ایکسپوز کیا جائے، خاص طور پہ جوڈیشری کے اندر جو یا تو کیسز لگا رہے ہیں تو انصاف نہیں کر رہے، اور اس کا ظاہر ریئیکشن یہ تو آ سکتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور نیا کیس بھی بن سکتا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف مزید یہ جج ہے وہ سخت فیصلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن بات پھر وہیں پہ ہے کہ جب عمران خان کو موت کا خوف ہی نہیں رہا اور وہ موت کے خوف سے آگے گزر گئے ہیں تو ان کو ان لوگوں کا کیا ڈر ہے؟ دیکھیں جو بندہ جیل کے اندر ہو اور اسے پتہ ہو کہ میں ان لوگوں کے بارے میں بات کروں گا تو یہ میرے ساتھ اور ظلم اور زیادتی کریں گے، میرے ساتھ اور ناانصافی کریں گے، یہ مجھے سہ موت بھی دے سکتے ہیں، جب اس حد تک آپ کو کلیئرٹی اور اس کے باوجود آپ جو ہے وہ ان کو بے شرم کہہ رہے ہوں، ان کو ایکسپوز کر رہے ہوں، ان کے اوپر بات کر رہے ہوں، تو اس کے لیے آپ کو پھر ایران جیسے اعصاب بھی چاہیے، عمران خان جیسے اعصاب بھی چاہیے۔ عمران خان ہمارے سرائکی کی ایک مثال ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو 302 ہے نا، 302 آپ کسی سبز درخت کے اوپر لکھ کے بھی لگا دینا تو وہ سوکھ جاتا ہے، یعنی اتنا دباؤ اور بوجھ ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے کہ 302 کی، تو عمران خان کے اوپر کون سے پاکستان کا ایسا جرم ہے جس کی عمران خان کے اوپر کیس جو ہے وہ نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کے خلاف آپ اگر ایک لسٹ بنائیں، ایک طرف 1947 سے لے کے آج تک کے تمام، عمران خان سے پہلے تک کے تمام پولیٹیکل لیڈرز اور تمام ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والوں کے نام لکھیں، اور آگے لکھیں کہ ان سب کے اوپر کون کون سے کیسز بنے ہیں۔ پھر آپ اس سائڈ پہ پاکستان کی تاریخ کے جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جتنے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے آئین قانون اور انصاف کے لیے لڑنے والے ہیں، ان ساروں کے نام ہٹا کے صرف عمران خان لکھ دیں، اور ادھر لسٹ میں سے آپ کو کچھ نہیں نکالنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے پولیٹیکل لیڈرز اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آئے ہیں ان کے اوپر کل ملا کے جتنے کیسز ہیں، یعنی کسی کے اوپر قتل کا بنا، کسی پہ دہشت گردی کا بنا، کسی پہ غداری کا بنا، کسی پہ کرپشن کا بنا، کسی پہ کوئی بنا، ان کے اوپر کسی کے اوپر جو مختلف ان ساروں کے اوپر کیسز تھے وہ سارے اگر کسی ایک شخص کے اوپر ہیں تو اس کا نام ہے عمران خان۔ تو بہرحال اس سے یہ بھی ہے کہ ججز اب ظاہر ہے مشکل کا شکار ہوں گے، کیونکہ یہ جج خاموشی کے ساتھ ساری چیزیں کر رہے تھے، اب یہ جج لائم لائٹ میں آ گئے ہیں، اگر لوگوں نے ان کے نام لینا شروع کر دی تو یہ جج ظاہر ہے یہ ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ یہ جج ان کے فیسز پہلے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اب جب ان کی تصویریں ہر جگہ چل رہی ہیں، ان کے نام ہر جگہ چل رہے ہیں، تو ان کے جاننے والوں کو بھی لوگ کہیں گے کہ یار مطلب انہیں کہیں بس کر دیں یار، کیا کر رہے ہیں، اور یہ خود بھی اب ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ پاکستان سے باہر کہیں بھی یہ جاتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ سوال کریں گے، پاکستان کے اندر لوگ سوال کریں گے، تو یہ ججز کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ اتنے زیادہ لائم لائٹ میں آئیں، ان کے نام اتنے لائم لائٹ میں آئیں، ان کی تصویریں اتنی لائم لائٹ میں آئیں، کیونکہ پھر جب یہ ان کے فیسز لوگوں کو یاد ہو گئے تو پھر قاضی فائز صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس کو شکل بدل کے
اور نکلنا پڑا ہے، وہ شکل بدل کے نکلتا ہے. اس نے کئی بار اپنا حلیہ چینج کیا ہے، کبھی بال کسی طرح سے کر لیتا ہے تو کبھی کسی طرح سے کر لیتا ہے، کبھی داڑھی بالکل چھوٹی کر لیتا ہے تو کبھی داڑھی بڑی کر لیتا ہے، کبھی کیا کر لیتا ہے تو کبھی کیا کر لیتا ہے. پتہ نہیں شاید کوئی پلاسٹک سرجری بھی وہ کروا لیں، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی نہ کوئی ایسی سرجری. تو ان کے جاننے والے ہیں بہت سارے ایسے جنہوں نے ایسی سرجریز کروائی ہیں کہ وہ پہلے کچھ اور لگتے تھے، اب کچھ اور لگتے ہیں. تو شاید ان سے وہ پوچھ کے جہاں سے وہ کراتے ہیں تو وہاں سے یہ بھی کوئی اس طرح کی کروا لیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے. لیکن بہرحال تحریک انصاف کی جانب سے سخت مہم چل رہی ہے اور اس میں دونوں طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے. ایک اور عمران خان پہ کیس بھی بن سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ججز اب کہیں کہ یار مہربانی کریں، ہماری تصویریں، ہمارے نام ہر جگہ چل رہے ہیں تو مہربانی کریں. تو خیر مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو اڈیالہ جیل کے بارے میں صورت حال اس پہ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.